अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। ये किस्त भी आप लोगों को अच्छी लगेगी, अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। और जो लोग कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लास्ट एपिसोड पे बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे। सबकी अपनी चॉइस है, सबकी चॉइस डिफरेंट है, सबको डिफरेंट करेक्टर्स, डिफरेंट जो किरदार हैं नावल के वो पसंद आ रहे हैं। और अच्छा है। सो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे तो सारे पसंद हैं। और खैर अब उनकी तरफ आते हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नॉवल पढ़ा करें, कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया करें कि भाई हम भी एग्जिस्ट करते हैं। अब कुछ रीडर्स ऐसे हैं कि चूँकि ऑडियंस इतनी बड़ी नहीं है अभी, तो मुझे जो जो कमेंट्स करते हैं वो मुझे पता है, उनके नाम मुझे पता है कि ये रीडर्स हैं, ये कमेंट्स करते हैं, इनका कमेंट आएगा, इनकी राय आएगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे मुझे बहुत कुछ पता चल रहा होता है कि ओके अब मुझे किधर बेहतरी लाने की ज़रूरत है, और आई विल वर्क ऑन दैट। इसके अलावा जहाँ तक बात है वही शेयरिंग की, तो वो भी प्लीज़ शेयर किया करें नॉवल को, चैनल को, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर किया करें। जो लोग नॉवल पढ़ते हैं उनके साथ शेयर किया करें। तो अब मेरे ख्याल से हमें मज़ीद वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए और हमें अपनी एपिसोड की तरफ चलना चाहिए। हर सितम बेमिसाल किस्त नंबर 35। वादी कलाम में उतरने वाला आज का दिन बहुत रोशन और उछला था। धुंधलुके छट चुके थे और मशरिक से निकलते सुनहरी थाल ने अपना सुनहरी पानी गोया हर चीज़ पर उंडेल दिया था। दर्जा हरारत में एकदम से ही अच्छा खासा इजाफा वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता था। ऐसे में अफरीदीस के सफ़ेद महल में वही मसरूफियात थी जो कि अमूमन शादी वाले घरों में होती हैं, मगर इनके विला में जाने से पहले सरसब्ज धूप सेकते लॉन को अबूर करके हम अनेक्सी की तरफ चलते हैं, जहाँ नीचे का सारा पोर्शन खामोशी में डूबा हुआ था। गुलाब की सुर्ख पत्तियाँ यहाँ भी बिखरी थी, जो कि यह शादी वाले घर की वाहिद निशानी मालूम हो रही थी। माहीन बेगम, शायद सलमा बेगम, लोगों की मदद की गर्ज से विला जल्दी चली गई थी, जबकि आलीन तो कल रात ही जावियान अफरीदी के रूम में शिफ्ट हो गई थी। यही वजह थी कि अनेक्सी की हर शय आज कदरे सुस्त और बोरियत की वजह से खामोश पड़ी थी। खैर, निचले मंजिल की खामोशी और उदासी को वहीं छोड़कर अगर हम सीढ़ियाँ अबूर करते दूसरी मंजिल पर जाएं और फिर यहाँ खामोशी को भी इग्नोर किए हम आमिन के रूम तक जाते हैं। दरवाज़ा अभी तक बंद था, लेकिन बंद दरवाजे की निचली दर्ज से अंदर का मंजर कुछ यूं था। करीम कलर के नफीस भारी नीम रोशनी में डूबे पर्दे हनूज खिड़कियों के आगे पड़े बाहर से आती रोशनी का रास्ता बंद किए हुए थे। बेड पर दोनों वजूद ही होश से बेगाना लिहाफ में दुबके हुए थे। मखमली ऑफर्ड लिहाफ आधा ज़मीन पर और बाकी का आधा इन दोनों को ढांपे हुए था। चुपके जा बजा बिखरे कदरे मुरझाए गुलाब के फूलों की खुशबू अभी रूम की फिजा में रची बसी थी। सेंटेड कैंडल्स को मुकम्मल तौर पर पिघली नहीं थी, मगर इस वक्त बुझी हुई थी। शायद आमिर ने रात सोने से पहले इनकी रोशनियां गुल कर दी थी, और खुद वो इस वक्त दुनिया जहान से बेखबर महज बहन की प्रोटेक्शन के इवज़ आए दुल्हन के ब्राउन लंबे बालों में चेहरा छुपाए सो रहा था। जबकि दुल्हन खुद भी अपने बिखरे उलझे होलिये से बेपरवाह आमिल आफरीदी के मजबूत बाजू के हिसार में होश से बेबहरा थी। फिर जाने किस एहसास के पेश नज़र एक वजूद में हरकत हुई। सब्जी माइल आंखें खुली। कुछ वक्त उन्हें लगा था अंधेरे में डूबे गैर मामूली माहौल से मानूस सोने में, और फिर जब कुछ होश संभले तो नजरें अपने बेहद करीब सोई आयला के होश उड़ाते वजूद से होती रूम की बिखरी हालत पर गई थी। अपना एक बाजू को हरकत देते उसने साइड टेबल पर पड़े अपने मोबाइल फ़ोन को उठाते वक्त का तयन किया तो रियाजी के हिंसों में 1:25 को का वक्त देख उसका दिमाग भग से उड़ा था। उफ, कितना वक्त हो गया। वलीमे का फंक्शन
رات میں تھا اور جس کی ساری تیاریاں اور انتظامات ایک فارم ہاؤس میں کیے گئے تھے، مگر اس کے باوجود بھی اتنے مہمانوں اور رشتہ داروں کی موجودگی میں اتنی دیر تک سوئے رہنا اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ آنکھوں کو مسلتے اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو ہلکی سی حدت لیے، مگر خوشکن سے بوجھ تلے خود کو دبا محسوس کیا۔ نیم روشنی میں وہ اسے دیکھ رہا تھا جو سوتے ہوئے کتنی معصوم لگ رہی تھی، اور جاگتے میں اس بات کو رہ نہیں دیتے ہیں۔ کل رات جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہوا تھا وہ محض وقتی جذبات کی رو میں بہکنے کا نتیجہ نہیں تھا۔ وہ پہلے دن سے جانتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو چاہے وہ کوئی بھی ہوتی، کم از کم اس معاملے میں تو کبھی رعایت دینے کا قائل نہیں تھا۔ جو عامل آفریدی کا تھا اسے وہ پورے حق سے اپنے نام کرنا جانتا تھا۔ خیر، قدرے مطمئن سا وہ کوہنی کے بعد اٹھا اور آئلہ کو اپنے بازو سے ہٹاتا تکیے پر شفٹ کر دیا۔ لحاف اچھے سے اس کے وجود پر درست کیا تو وہ ذرا سا کسمسائی اور پھر رخ پھیرتی ہاتھ کا تکیہ بنائے سو گئی۔ دوسری جانب وہ ہونٹ پر سے لحاف ہٹاتا اٹھ بیٹھا، پاؤں نیچے لٹکائے اور چپل پاؤں میں اڑس گیا۔ ہاتھ مار کر سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ روشن کیا تو دوسرے ہی لمحے سنہری روشنی آدھے کمرے کو روشن کر گئی تھی۔ سبز آنکھوں نے پل میں سارے کمرے کا جائزہ لیا تھا جو کہ شب وصل کی ترجمانی کر رہا تھا۔ گہری سانس بھرتا سرشاری سے اٹھ کھڑا ہوا، ماتھے پر بکھرے سلکی بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا اور اب پھیلاوا سمیٹتے انتہائی ذمہ دار اور ہر معاملے میں محتاط رہنے والا نظر آنے لگا تھا۔ آئلہ کے سامنے وہ کیسا تھا؟ خیر، اس معاملے کو بھی رہنے ہی دیتے ہیں۔ اب وہ واش روم کا دروازہ کھولتا نظر آیا اور پھر ہاتھ میں تھامے کپڑوں کو لانڈری بن میں پھینکتے واپس روم میں آیا۔ ارد گرد نظریں دوڑاتے وہ اب کمرے کی حالت دیکھ قدرے مطمئن ہوا تھا۔ پتہ نہیں کسی نے دستک دی تھی ان کے دروازے پر یا نہیں، اور اگر دی بھی تھی تو اچھی بات یہ تھی کہ دروازہ کھلا نہیں۔ کچھ وقت پہلے کمرے کی حالت ایسے تھی بھی نہیں کہ کوئی ان کے روم میں یوں چلا آتا۔ گہری سانس اندر کو کھینچتے وہ الماری کی جانب بڑا پٹوا کرنے کے بعد اپنے لیے استری شدہ سفید شلوار سوٹ نکالتے وہ واش روم میں جا بند ہوا تھا، جبکہ چہرے پر اب بے حد سنجیدگی سی تھی اور ذہن میں کتنی ہی سوچیں چل رہی تھی کہ سب کے سامنے اسے کتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب کی ذومانی شرارتی نظریں۔ شادی کے تقاضوں سے کوئی ناواقف تو نہیں تھا، مگر اس طرح بالکل ہی اب بے شرم ہو جانا عامل آفریدی کو کسی طرح کسی صورت قبول نہیں تھا۔ اس کے کچھ اصول تھے جن سے وہ چاہ کر بھی انحراف نہیں برت سکتا تھا۔ وہ خود کی ذات کے معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا، انتہا کا خود پسند تھا وہ۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی ذات پر کسی بھی طرح کا کوئی تبصرہ بالکل بھی نہیں سننے والا تھا۔ واش روم کا دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ کھلا تو وہ اپنی بھرپور شخصیت کے ساتھ باہر آتا نظر آیا۔ پھر سامنے کا منظر دیکھ گیلے بالوں میں ٹاول چلاتے اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ سنہری لیمپ کی روشنی کے ساتھ ساتھ اس وقت باہر سے آتی سنہری دھوپ نے بھی ہر چیز کو روشن کر رکھا تھا۔ نظریں بیڈ پر گئیں تو وہ خالی تھا، البتہ لحاف اور بیڈ شیٹ ہر نوز بے ترتیب ہی تھی۔ ذرا سا چہرہ گھما کر دائیں جانب دیکھا تو وہ اسے کھڑکی کے پاس کھڑی نظر آئی تھی۔ آف وائٹ پردے اس وقت ڈوری میں بندھے تھے اور باہر سے آتی سنہری حدت لیے شعاعیں اب کمرے کے سرد ماحول کو گرمائش سونپ رہی تھی۔ یہاں سے اس کی پشت نظر آ رہی تھی، جس کے لمبے براؤن بال جن کو یوں ہی گول مول کیے رب سے جوڑے کی مانند کیچر میں جکڑ دیا گیا تھا، کل رات کے اسی گلابی سوٹ میں ملبوس تھی جس کو بدلنے کا حکم عامل نے صادر کیا تھا۔ پشت ہونے کی وجہ سے وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں جان سکا تھا، مگر اس کا نیم رخ بے چینی لیے ہوئے ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔
اس پر سے نظریں ہٹاتے وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گھڑی کی سوئیاں اب 1:45 بجنے کا پیغام دے رہی تھی۔ لگتا ہے تمہارا اس روم سے باہر نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کہیں میری غربت کچھ زیادہ ہی پسند تو نہیں آ گئی؟ اسے بنا کسی حرکت کے ساکت کھڑا دیکھ وہ اس پر چوٹ کر گیا۔ بظاہر اپنے گیلے بالوں پر ہیئر سپرے کرتا وہ اسے ابھی بھی چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا کہ اس کی یہ خاموشی عامل کو جیسے کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو سمجھا تھا کہ وہ اسے قتل کرنے کے در پر ہوگی، مگر یہاں تو معاملہ بالکل ہی الٹ ہوا پڑا تھا۔ عامل کی بات پر اس نے چہرہ موڑے خونخوار نظروں سے اسے گھورا تھا، پھر نظریں جب اس کے مطمئن چہرے پر اٹھی تھی تو براؤن آنکھوں کی چبھن بڑی تھی، آنکھوں میں آنسو آنے کو بےتاب تھے جنہیں وہ کمال ضبط سے روکے بیٹھی تھی۔ پھر آنسو پر غصہ غالب آیا اور لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ رخ پھیرتی تن فن کرتی اس کے سر پر آ پہنچی۔ دوسری جانب عامل نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب آ کر رکتے دیکھا اور پھر نظریں اس کے مرر میں ابھرتے وجود پر اٹک سی گئی تھی۔ اس کا گلابی چہرہ اس وقت لال سرخ پڑا ہوا تھا، البتہ چھوٹے سے ماتھے پر موٹے موٹے بل واضح نظر آ رہے تھے۔ آگ اگلتی براؤن آنکھوں سے ہوتی اس کی نظریں اس کی تیکھی چھوٹی سی ناک پر اٹک گئی جہاں سنہری نوز رنگ جگمگا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کسی اور پر یہ سنہری چھوٹی سی نتھ کتنی جچ سکتی تھی، مگر اس بات کا ضرور قائل ہو گیا تھا کہ یہ سنہری نتھ بنی ہی آئلہ کے ناک کے لیے تھی۔ وہ انتہا کی پرکشش لگ رہی تھی اور پھر ماتھے پر بل ڈالے جیسے وہ ہوش میں آیا۔ وہ یہ کیا اول فول سوچ رہا تھا۔ فوراً سے سر جھٹکتے ہال میں واپس آیا تو نظریں اس کے باریک سرخ پڑتے ہونٹوں پر ٹھہری جس کے دائیں کنارے پر ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا کٹ تھا۔ یہ چھوٹا سا کٹ بھی اس کی دین تھا، مگر کمال کا جچ رہا تھا اس پر۔ عامل آفریدی کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، گلے میں ایک دم ہی کانٹے چبھنے لگے تھے۔ اس سب سے ہوتے اس کی نظریں اس کی سوراخی دار گردن پر اٹھیں اور ٹھہر گئیں۔ اس کی دی گئی نشانیاں وہاں بھی پورے حق سے جگمگا رہی تھیں۔ سبزی مائل آنکھوں میں گلے گلابی پن میں اب خماری اتری تھی، لیکن پھر یہ سب ہوا ہوا تھا اور وہ پوری طرح ہوش کی دنیا میں آیا جب آئلہ آفریدی نے کانپتے ہاتھوں سے پورا زور لگا کر اس کو بازو سے دھکیلتے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کی سفید قمیض کا گریبان اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ہاں، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی میرے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی تھی، خوبصورت آنکھوں سے آنسو بھل بھل سرخ پڑتے رخساروں پر گرنے لگے تھے۔ عامل نے کافی ناگواری سے اس کے انداز و اطوار کا جائزہ لیا تھا۔ سرخ پڑتی آنکھیں اس کے نم بھیگے چہرے سے ہوتی بند دروازے پر جا ٹھہری جس کے پاس یقیناً ان کے گھر والے ان کا انتظار کر رہے تھے، اور آواز اتنی اونچی تو ضرور تھی کہ دروازے کو چیرتی باہر کی فضا میں گھل جاتی۔ یہ خیال آتے ہی اس کے جبڑے بھینچے تھے، اور اب جب سب نظریں اس کے چہرے پر گئیں تو ان میں خون اترا ہوا تھا۔ بنا عامل نے کوئی لحاظ لیے اس کے جوڑے میں مقید بالوں کو اپنی سخت گرفت میں جکڑتے دوسرے آزاد ہاتھ سے اپنا گریبان اس سے چھڑوایا تھا۔ اپنی حد میں رہو، یہاں تک میری ماں کبھی نہیں پہنچی۔ تم کس کھیت کی مولی ہو اور یہ اتنا ڈرامہ کس لیے کر رہی ہو؟ چھوٹی بچی ہو کیا جو تمہیں میاں بیوی کے درمیان موجود رشتے کے تقاضوں کا نہیں علم؟ عامل نے حساب برابر کیا تھا۔ یہ لڑکی لگتا تھا بالکل ہی اپنا توازن کھو چکی تھی۔ کچھ لمحے تو یوں ہی وہ خاموشی سے
आंखों में ढेरों नागवारी लिए उसे देखती रही। फिर जैसे कुछ समझने के से अंदाज में अस्वाद में सर हिलाकर गोया हुई, तुम एक इंतहाई घटिया और नफ्स के मारे इंसान हो। इतना जो मर रहे थे मेरे वजूद पर अपने नाम की मोहर लगाने को, तो ये बहन की सिक्योरिटी का तमाशा क्यों किया था तुमने? हाँ बोलो। तुम हवस परस्त। वो बोल रही थी। रामिल की गिरफ्त इस पर सख्त से सख्त पड़ रही थी। साथ साथ उसको आमिल की गिरफ्त से छुड़वाने के लिए भी कोशां थी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर अंदर लगी आग तो गोया वक्त के साथ मजीद सुलगने लगी थी। आमिल ने खून आशाम नजरों से झगड़े भेजे उसकी गर्दन को दबोचते उस पर अपनी गिरफ्त सख्त की, तो इसके बाकी के अल्फाज इसके अंदर ही दम तोड़ गए थे। नाजुक सी कमर ड्रेसिंग टेबल के साथ जा लगी तो वहां से अलग टीसें उठने लगी। शुक्र मनाओ। इसके मचलते वजूद को मुकम्मल तौर पर काबू करता वो एक एक लफ्ज चबा कर बोला। शुक्र मनाओ आयला बीबी कि ये हवस और नफ्स का मारा तुमसे अपनी हवस पूरी करने के बाद भाग नहीं गया। अल्फाज थे या दहकते अंगारे जो उस पर बाल्टी भर कर उंडेल दिए गए थे। उसकी बात का इशारा किस तरफ था वो बहुत अच्छे से समझ गई थी। वो ज़ावियान आफरीदी से सरजद हुए गुनाह की जानिब इशारा करता इसे धमका रहा था। शुक्र मनाओ आयला बीबी कि तुम्हारे भाई को तुम शादी के अगले ही दिन अस्पताल लेकर नहीं जाना पड़ा। आमिर का पूरा वजूद अनदेखी तकलीफ की जद में आया था। अब की बार उसके बाजू को काबू किया तो वो जवाबन हिल भी ना सकी। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे भाई ने डॉक्टर से ये नहीं सुना कि आपकी बहन को फिजिकल अब्यूज़ किया गया है। वो कह रहा था। तकलीफ उसके चेहरे से आया होने लगी थी। वो दोनों ही इस वक्त तकलीफ में थे। आयला के बाजू पर उसकी गिरफ्त सख्त से सख्त तरीन हो रही थी। शुक्र मनाओ चेहरा हूँ छनकाने लगा था उस वक्त की सारी तकलीफ सारी बेबसी में एक ही झटके में एक बार फिर से महसूस कराया। आमिर स्टॉप। आयला को लगा अब अगर इसने हथियार ना डाले तो उसकी कलाइयाँ टूट जाएंगी। यही वजह थी कि इससे पहले आमिर अपनी बात पूरी करता आयला उसे रोक गई। वो रो रही थी, तकलीफ में थी। उसे भी आइलीन की जो हालत थी उसका उतना ही दुख था। आमिर इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहा था? उसका भाई उसकी बहन का कसूरवार था, मगर मगर इसका क्या कसूर था जो ये शख्स उसे इस तरह टॉर्चर कर रहा था? वो सख्ती से आंखें मीच गई तो एक साथ कितने ही आंसू सुर्ख रुखसारों को भिगो गए थे। इसकी हालत पर एक तनफ्फर ज़दा इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट आमिर के होंठों पर आई थी, तो वो नफ़ी में सर हिलाता उस एक झटके में छोड़ता पीछे हुआ था। आयला ने बमुश्किल टेबल का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया था। सिर्फ बकवास करने का ही हौसला था इस लड़की में, सच सुनने का नहीं। वो महज सोच ही सका मैं बाहर जा रहा हूँ और 20 मिनट के अंदर अंदर अपना हुलिया दुरुस्त करके बाहर आओ। खुद की सौ बेसुगातों की जानिब इशारा किया गया तो आयला इसके चेहरे पर से नजरें हटा गई। आमिर भी अपना गिरेबान दुरुस्त करने लगा, फिर ठटका था। दूसरी जानब आयला अपने भीगे चेहरे को साफ करती बिना मजीद बहस के इसके पास से गुजरने लगी कि एक बार फिर से उसकी नाजुक कलाई आमिर की पुरहिद्दत गिरफ्त में आई थी, जिसे अभी अभी कुछ याद आया था। हनूज उसकी कलाई थामे वो कदरे झुककर ड्रेसिंग के दर्राज खंगाल रहा था। कल रात की आयला की फेंकी गई ज्वेलरी यूं ही दराजों में बिखरी देख वो तासुब से गहरी सांस भर कर रह गया। सख्त मेहनत की जरूरत थी। इस बार भी महज सोच ही सका था। इसकी शक्ल देख वो समझ गया कि यह लड़की मजीद किसी की बहस होती तो ये यहीं बेहोश हो जाएगी। आयला ने ताज्जुब और हैरानगी से उसके झुके हुए सर की पुश्त को घूरा था। कुछ देर के बाद रिश्ते दराज से उसे मतुबा शय मिली तो वो उसे मखमली वेलवेट के डब्बे को हाथ में लिए सीधा खड़ा हुआ।
بھوری آنکھوں میں سوال ابھرے تھے جنہیں عامل سنجیدگی سے اگنور کیے اسے اب اپنے بالکل سامنے کھڑا کر چکا تھا، یوں کہ اس کی پشت عامل کے سینے کے ساتھ لگی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر ابھرتے تاثرات اور ڈریسنگ مرر میں ابھرتے دونوں کے عکس کو دیکھ کر پڑ رہا تھا۔ سب آنکھیں انتہا کی سنجیدہ تھیں، اور پھر وہ اسے بازو کے حصار میں لیے ذرا آگے جھکا، ویلوٹ کا ڈبہ کھولا، روم میں بکھری سنہری روشنی میں جگمگ کرتا وائٹ گولڈ کا نیکلس اپنی انگلیوں میں تھام گیا۔ وہ نیکلس اس کے گلے کے ساتھ لگائے اب اس کی ہک بند کر رہا تھا، جبکہ آئلہ ساکت کھڑی اپنی گردن کی پشت پر اس کی سلگتی تیز ہوتی سانسوں کی حدت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا دھیان اس نیکلس پر نہیں تھا، وہ تو اس کی سرد انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی، جو کہ اب اسے وہی نیکلس بڑے ہی حق سے پہنانے کے بعد اس کی چین کو شہادت کی انگلی سے ٹریس کر رہا تھا۔ آئلہ کے پورے وجود میں اس لمس پر سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ یہ احسان کر ہی کیوں رہا تھا اس پر؟ ایک طرف وہ اس سے اپنے بدلے لیتا انتقامی کارروائیاں سر انجام دے رہا تھا، اور دوسری طرف یہ عنایات۔ آخر کیوں؟ تم چاہتے کیا ہو؟ میں کیوں پہنوں؟ آئلہ نے پلٹ کر تند مہری سے اس پھندے کو اپنی گردن سے الگ کرنا چاہا تو اس پر جھکتا اسے خاموش کروا گیا۔ شش! کسی بھی غلط فہمی میں مت رہنا۔ سب آنکھیں اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ حالات اگر خوشگوار ہوتے تو یقین مانو کسی اور ہی انداز میں تمہیں یہ پہناتا، مگر خیر، یہ اب تمہاری گردن سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات، نیکلس کی چین میں اپنی انگلی گھساتا ہوا اسے اپنی جانب کھینچ گیا تو اس کے بالکل قریب آ گئی، جبکہ گردن کا وہ حصہ جہاں عامل کی انگلی تھی آگ کی پرتپش لپٹوں کی زد میں آ گیا تھا۔ یہ سب میں اپنے لیے کر رہا ہوں، اپنی عزت کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے نا، ابھی تم باہر جاؤ گی، پھر کوئی رشتہ دار تم سے گزرے رات کی کہانی پوچھے گی اور منہ دکھائی کے تحفے کا جانے بنا نہ تو تمہاری جان چھوڑے گی اور نہ ہی میری۔ اس لیے میری ماں کی مہربانی سے ہم دونوں ہی ان دکھاووں سے آزاد ہوں گے۔ ہوپ سو آئی ایم کلیئر۔ آئی برو کو سوالیہ انداز میں اچکائے وہ گویا ہوا تھا، ساتھ ہی بڑی صفائی سے سارا معاملہ ماہین بیگم پر ڈال گیا۔ وہ پیچھے ہٹا تو آئلہ بھی جیسے ہوش میں آئی، بنا کوئی جواب دیے وہ اس سے دور ہوئی اور الماری کی جانب بڑھ گئی۔ گردن پر ابھی بھی جلن کا احساس باقی تھا، پھر تمام تر احساسات کو پس پشت ڈال کر وہ الماری سے اپنے لیے محرون رنگ کا ہلکا کامدار لباس لیے واش روم میں جا بند ہوئی۔ کل سے وہ بھوکی تھی اور اس وقت اس کی اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھی کہ مزید کچھ بول پاتی۔ سر میں الگ ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ گرم پانی سے شاور لینے کے بعد وہ یقیناً کچھ بہتر محسوس کرتی، اس لیے چپ چاپ واش روم میں جا بند ہوئی، جبکہ عامل بھی سرد سانس بھرتا کپلنگس لگاتا وہ اس کی وول شال کندھوں پر اوڑھے خوشبوؤں میں بسا روم سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے کھلی کھڑکی سے اگر نیچے لان میں جھانکے تو وہاں کا منظر اب کچھ یوں تھا۔ مہمان باہر لان میں سفید کرسیاں بچھائے دھوپ سیکنے کے ساتھ خوشخبریوں میں بھی مصروف نظر آ رہے تھے۔ جنہوں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا وہ اندر افریدی ولا کے ڈائننگ ہال میں بیٹھے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ملازمین بھاگ بھاگ کر کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں سلمیٰ بیگم، ماہین بیگم سب مل کر عامل اور آئلہ کے لیے ایک پرتکلف ناشتے کی تیاریوں میں مگن تھے۔ ساریہ بھی مسکراہٹ دبائے ارتضیٰ کی نظروں سے چھپتی وہی کچن میں گھسی ان سب کی مدد کروا رہی تھی، جبکہ سب سے بے نیاز ولا کی دوسری منزل پر بنے زاویان آفریدی اور آئلین کا روم کچھ انتظار کی ساعتوں سے گزر رہا تھا۔ بند دروازے کے پار وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ یہ کوئی 10ویں دفعہ تھا کہ زاویان آفریدی نے آئلین کو روم میں بلایا، مگر وہ محترمہ تو نیچے جانے کن کاموں میں الجھی ہوئی تھی۔ ایک دو دفعہ زہرا اس کے یوں بلانے پر آ گئی کہ جانے زاویان کو کیا کام تھا جو وہ اتنا چیخ چیخ کر سیڑھیوں پر کھڑا آئلین کو بلا چکا تھا، مگر نہیں آئی تھی تو آئلین میڈم نہیں آئی تھی۔
کل رات آئلین نے اس سے صرف ایک وعدہ مانگا تھا کہ اس ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ وہ یہاں اس روم میں آ تو گئی ہے مگر وہ اپنے خود کو اس کے لیے تیار نہیں کر پائی، جبکہ زاویان آفریدی جو کہ جانے گزری رات کے بارے میں کیا کیا پلان کیے بیٹھا تھا، آئلین کی فرمائش پر سر خم تسلیم کر گیا کہ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کا قائل نہیں تھا۔ دوسری جانب زارا کی کایا جانے کیسے پلٹی تھی۔ وہ زاویان سے اپنے کیے کی معافی مانگ چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سخت شرمندہ تھی کہ اس نے اس رات زاویان آفریدی کو وہ سب کہا تھا۔ وہ اپنے جذبات کو ایک بے وقوفی میں کیا گیا عمل کہہ رہی تھی، جس پر زاویان آفریدی نے سو کے کہہ کر معاملہ رفع دفع کر دیا، اور اب وہ دونوں پہلے ہی کی طرح بس کزنز تھے۔ خیر، اس وقت اس کے درد سر آئلین تھی جو کہ اس کے قابو آ کر نہیں دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ زیادہ فری نہیں ہو سکتا مگر کوئی چھوٹی موٹی شرارتیں کرنے کا بھی دل تو کر سکتا ہے انسان کا۔ کچھ دیر کے بعد زاویان کو فارم ہاؤس کی جانب نکلنا تھا، وہاں ولیمے کے ہونے والے فنکشن کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے۔ ویسے تو ولیمہ عامل آفریدی کی جانب سے ہی تھا مگر آفریدی میں اس معاملے میں کوئی تیرا میرا تھا ہی نہیں۔ سانجھا کاروبار تھا، سانجھی عزت تھی، پھر ان سب سوالوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جی کہیے زاویان کے دفتر روم میں آئلین اجرت بھرے انداز میں دروازہ کھولتے اندر آئی تو زاویان آفریدی نے فوراً اسے کلائی سے تھامے اپنے قریب کیا اور پیچھے دروازہ بند کرتا وہ اب آئلین کو دروازے کی پشت سے لگائے کھڑا تھا۔ زاویان کی کچھ لگتی تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے گرد بازو کا گھیرا بنایا وہ اس پر جھکا استفسار کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے تھوک نکلتے پوچھا۔ کل رات ہی تو اس نے ساری بات کلیئر کی تھی، پھر ٹھیک ہے میں حامی بھر چکا ہوں کہ تمہارے قریب بنا تمہاری اجازت کے نہیں آؤں گا، لیکن مائی انوسینٹ وائف، اگر تم یوں ہی مجھ سے بھاگتی رہو گی، مجھے اگنور کرے گی، تو میرا نہیں خیال کہ میں زیادہ دن تمہاری پالیسی پر عمل کر سکوں گا۔ اس لیے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو پھونک مارتا وہ براؤن کانچ جیسی آنکھوں میں دیکھتا بظاہر مسکرا کر بول رہا تھا، مگر آئلین اس کے لہجے میں پنہاں وارننگ کو اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ جی میں خیال رکھوں گی۔ نظریں جھکائے اس بات میں سر ہلاتا گویا ہوئی گڈ، اب ایسا ہے کہ مجھے کچھ دیر میں نکلنا ہے، اس لیے میرا ڈریس نکالو، اور اس کا ہاتھ تھامے الماری کی جانب لے آیا۔ الماری کھولو اور اس میں ایک نہایت ہی خوبصورت لائٹ پنک کلر کا ڈریس باہر نکالتے ہوئے اسے تھما گیا۔ تم آج رات کے فنکشن میں یہ پہنو گی، اچھا سا تیار ہوگی اور شرافت سے وقت رہتے روم میں واپس آ کر بنا چینج کیے تیرا انتظار کرو گی، اوکے؟ وہ کل رات کی جانب چوٹ کر رہا تھا جب آئلین ایک تو روم میں آئی کافی لیٹ تھی اور زاویان جو کہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا انتظار کو کاٹ رہا تھا۔ جب واپس روم میں آیا تو محترمہ نہ صرف چینج کر چکی تھی بلکہ آتے ساتھ ہی اس کے سامنے شرائط سے بھری ٹوکری رکھ دی تھی۔ اور یقین کرو کل رات میں نے تمہاری مانی تھی، لیکن اگر آج میرے کہے پر عمل نہیں ہوگا تو میری جان پھر میں بھی کسی شرائط نامے کا اور پالیسیز کا خیال نہیں کروں گا۔ وہ اس کے اشارے پر تھوڑے ٹکائے نہایت ہی پیار بھرے انداز میں اسے مختاط کر رہا تھا۔ شوہباً آئلین نے وہی کیا جو وہ بہت شوق سے کرتی، اس بات میں سر ہلانا۔ چلو میرے لیے ڈریس نکالو، باقی کی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو تھامے وہ اس پر اپنے ہونٹ رکھتا پیچھے ہٹا تھا کہ وقت واقعی کم رہ گیا تھا اور اسے جلد ہی نکلنا بھی تھا۔ اس کے بعد زاویان آفریدی ریڈی ہوا، وقفے سے آئلین کو بھی بخلاہٹ میں مبتلا کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ دونوں ہی ایک ساتھ باہر ہال کی جانب بڑھ گئے تھے جہاں سے باتوں کی آوازیں اور شور شرابہ آ رہا تھا۔ شام اتری اور سفید محل اور انیکسی کی روشنی ایک دفعہ پھر سے جگمگ کرنے لگی تھی۔ ہر طرف مصروفیت کا سماں تھا۔ پورچ میں کتنی ہی گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی نظر آ رہی تھی اور آفریدی ولا اب مہمانوں سے خالی ہونے لگا تھا۔ تقریباً سب مہمان ہی آج کی شام ہونے والی اس تقریب میں شامل ہونے کی غرض سے نکل چکے تھے۔
صرف گھر والے ہی بچے تھے جنہیں ارتضیٰ آفریدی اپنی نگرانی میں روانہ کر رہا تھا۔ عائلہ کو تو عامر ناشتے کے بعد سے ہی سیلون ڈراپ کر آیا تھا، جبکہ باقی سب لڑکیوں کو بیوٹیشین گھر آ کر ہی تیار کر چکی تھی۔ مرکزی دروازہ کھلا تو گاڑیاں ایک قطار میں نکلتی نظر آئی تھی، جبکہ آفریدی ولا کے اندر کا منظر اب کچھ یوں تھا۔ پیچھے رہ جانے والے ملازمین بکھرے ہوئے گھر کو سمیٹ رہے تھے کہ دفتن دوسری منزل کی خاموش پڑی راہداری میں بھاری بوٹوں کی دھمک واضح سنائی دے رہی تھی، جہاں بے حد ہینڈسم سا اونچا لمبا ارتضیٰ آفریدی اس وقت ایش گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس پورے ماحول پر چھایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ بالوں کو جلد سے سیٹ کیے، دائیں کلائی میں مہنگی گھڑی پہنے، بائیں ہاتھ سے موبائل فون کان کے ساتھ لگائے، مصروف سا باتیں کرتا اپنے روم کی جانب بڑھ رہا تھا کہ روم کا دروازہ کھولنے پر اس کے باقی کے الفاظ منہ ہی میں دم توڑ گئے تھے۔ سامنے ہی زاہیہ سلور گرے کلر کی ساڑی میں ملبوس، ڈائمنڈ کی جیولری پہنے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ فون بند ہوا تھا یا جانے کیا ہوا، ارتضیٰ کو اس کا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ تو منہ کھولے مسمرائز سا ساریہ کی پشت کو گھور رہا تھا، جو کہ آئینے میں خود کو دیکھتی ساڑی کی پلیٹس درست کر رہی تھی۔ نوکر کے آنا تو اس نے کب کا چھوڑ دیا تھا، اور اچھا ہوا تھا کہ چھوڑ دیا، ورنہ یہ اتنا خوبصورت نظارہ اسے دیکھنے کو کیوں کر مل سکتا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ آگے بڑھتا اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ جانی پہچانی خوشبو کو محسوس کرتے اس نے چونک کر سر اٹھایا تو آئینے میں اپنے ساتھ ابھرتے اس شخص کے عکس کو دیکھ وہ نظریں جھکائے اپنے لب کو چلنے لگی تھی۔ وہ ساڑی کو سیٹ کرنے میں اس قدر الجھ چکی تھی کہ ارتضیٰ کے روم میں آمد کو وہ محسوس ہی نہ کر سکی۔ دوسری جانب اس کی اس ادا پر ارتضیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ لمبے سیاہ بال جوڑے میں بندھے تھے۔ وہ جھکا اور اس کی گردن کے خم پر اپنے لب رکھ گیا۔ زائرہ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی بھی مٹھی بھینچ لی تھی۔ پورا وجود ہی کپکپاہٹ میں مبتلا ہوا تو ارتضیٰ جیسے کسی طلسم سے نکلتا اس سے دور ہوا تھا، جس کا چہرہ اتنے میں ہی خون چھلکانے لگا تھا۔ آنکھوں میں خیال در آئی تھی جو کہ ارتضیٰ آفریدی کو مزید بے چین کر رہی تھی۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹانے سے قاصر تھا۔ لیمپ کی سنہری روشنی الگ فسوں ہیسی طاری کر رہی تھی۔ زاریہ، اس نے دھیرے سے زاریہ کے کان کے قریب سرگوشی کی، تمہیں معلوم ہے کہ تم اس وقت کس قدر حسین لگ رہی ہو؟ زاریہ کے دھڑکنوں نے رفتار پکڑ لی تھی۔ یہ سچ تھا، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہمیشہ سے سادہ رہنے والی آج ایک بار پھر جب تیار ہوئی تو گویا قیامت ہی تو لگ رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ ساڑی میں بھی حیادار لگ رہی تھی۔ ساڑی کا بلاؤز فل اس کی کمر تک کو کور کیے ہوئے تھا۔ پھول کلائیوں تک آتی سلیوز بھی اس کی خیا کو داغدار نہیں کر رہی تھی۔ جھکی نظروں کے ساتھ وہ ارتضیٰ آفریدی کی سرگوشیوں کو سنتی سرخ پڑ رہی تھی۔ سیاہ چشمے کی جگہ آج ہلکے گرے رنگ کے لینس پہن رکھے تھے۔ وہ بدل رہا تھا، زاریہ جانتی تھی۔ وہ اس کی خود پر اٹھتی نظروں سے اس کی کیئر بھی محسوس کر رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ کب تک وہ ارتضیٰ کے لپکتے جذبات سے خود کو بچا پائے گی، مگر کم از کم اس وقت تو انہیں ہوش سے کام لینا چاہیے تھا۔ سب ان کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ارتضیٰ، مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، مگر اس کے دل کی تیزی سے دھڑکتی ہوئی دھڑکنیں اس کے جذبات کو عیاں کر رہی تھیں۔ ارتضیٰ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ زاریہ نے تھوڑی مزاحمت کی، مگر اس کے لمس میں ایک محبت اور حفاظت کا احساس تھا جو وہ اس کے قریب تر ہو گئی تھی۔ اس کی تھوڑی کو تھامے وہ اس کا چہرہ اوپر کر گیا تھا، جبکہ نظریں اس کے ہونٹوں پر تھیں جو کہ لائٹ پنک کلر میں رنگے ہوئے تھے۔ کیا جانا ضروری ہے؟ ہم دونوں یہاں نہیں رک سکتے؟ اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے وہ خمار آلود بھاری ہوتے لہجے سے پوچھنے لگا تھا۔ زاریہ کو لگا تھا کہ اگر ارتضیٰ نے اسے تھام نہ رکھا ہوتا تو وہ اب تک زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان اب کوئی پردہ، کوئی دوری نہ رہے زاریہ۔ تم مجھے ہر گزرتے دن اپنا اسیر کر رہی ہو، اینڈ ٹرسٹ می، میرا نہیں خیال کہ مزید تم سے دور اب رہ سکوں گا۔ وہ جھکا اور اس کے تھوڑے پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔
زاریہ اپنی سانس تک روک گئی تھی۔ میں ان حسین لمحات کو ہمیشہ کے لیے امر کرنا چاہتا ہوں زاریہ، وہ سرگوشی نما لہجے میں بولتا اس کے گالوں کو دہکا گیا تھا۔ ارتضیٰ پلیز۔ جھکی پلکوں کے ساتھ وہ صرف اتنا ہی بول پائی تھی جس پر ارتضیٰ اس سے دور ہوا اور یوں نظر چرانے پر گہرا مسکرایا تھا۔ ہنوز زاریہ کے قریب کھڑے اس کے گال پر اپنی انگلیوں کا نرم لمس چھوڑنے لگا تھا۔ یہ پلیز کس لیے تھا؟ احتجاج تھا یا پھر یو وانٹ مور؟ ارتضیٰ کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی، اس کی چھوٹی سی ہتھیلی ارتضیٰ کے لبوں پر جا ٹھہری، بلکہ لرز رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کچھ کہنا چاہا، چلو ایک ڈیل کرتے ہیں۔ ارتضیٰ بھی شرارتی لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ زاریہ کا اس کے منہ پر رکھا ہاتھ اب اس کی گرفت میں تھا۔ میں اس وقت تمہاری مانوں گا اور رات کو تم میری۔ رن بے شرمی سے پوچھا تو زاریہ کا منہ کھل گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دونوں صورتوں میں قابو تو اس نے آنا تھا، ابھی بچ جاتی تو رات کو پھنس جاتی، اور اگر ابھی نہ جاتی تو بھی اس کی سختی آنی تھی۔ وہ چھوٹی سی ناک چڑھا کر اس سے پہلے کہ کچھ کہتی، اس کا ڈریسنگ ٹیبل پر دھرا موبائل فون بجنے لگا۔ قریب کھڑے ہونے کی بنا پر دونوں نے اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھ چکے تھے، جو کہ کسی اور کا نہیں، زارا کا تھا، جس پر ارتضیٰ کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، جبکہ زاریہ اور اسے کچھ یاد آنے پر ارتضیٰ کو پیچھے جھٹکتی اس سے دور ہوئی تھی۔ ارتضیٰ آفریدی نے سخت ناگواری سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ زاریہ نے ارتضیٰ سے نظریں چراتے موبائل فون اٹھانا چاہا تو ارتضیٰ آفریدی اس سے پہلے ہی موبائل فون ہاتھ میں تھامتا کال لیس کرتا کان کے ساتھ لگا گیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے زاریہ کو بازو تھامے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ آنکھوں میں واضح جتاتا ہوا انداز تھا کہ اب دور جا کر دکھاؤ۔ تمہیں نہیں لگتا کہ جب دو میاں بیوی ایک ساتھ وقت گزار رہے ہوں تو تمہیں ان سے دور ہی رہنا چاہیے؟ بنا دوسری جانب سے کچھ کہے سنے وہ اپنی بات کہتا کال کاٹ گیا، پھر موبائل آف کیا اور اب مکمل طور پر زاریہ کی جانب متوجہ ہوا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، تمہیں وقت دے رہا ہوں تو اس کو غنیمت جانو اور جتنا جلدی ہو سکے اپنے شوہر کی حیثیت سے مجھے قبول کر لو، ورنہ میری ضد سے تم ابھی نا واقف ہو۔ گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، شال اوڑھ کر باہر آؤ۔ اسی حد تک چھوڑ کر وہ روم کے دروازے سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے زاریہ بھی کچھ دیر کے بعد قدرے سنبھلے ہوئے انداز میں شال اوڑھے دروازے سے نکلتی چلی گئی تھی۔